अस्सलामुअलैकुम। अजीज तलबा, दुआ पढ़ लीजिए। रब्बिश शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज तलबा, नहम जमात के उर्दू के निसाब में शामिल हिस्सा गज़ल की तैयारी के लिए ये वीडियो बहुत अहम है। आज की वीडियो में दबिस्तान लखनऊ के नुमाइंदा शायर ख्वाजा हैदर अली आतिश की शामिल निसाब गज़ल की तफसीली तशरी मुश्किल अल्फाज के मानी को समझेंगे। ख्वाजा हैदर अली आतिश 1764 1764 में पैदा हुए। 1846 1846 में वफात पाए। आतिश की शायरी में वो खसूसियात शामिल हैं जो उस माशरे को महबूब थी। इसके अलावा उनकी शायरी में वो खूबियां भी हैं जो हकीकी शायरी की जान है, जिनकी वजह से उर्दू के चंद बड़े शौरा के साथ उनका नाम लिया जा सकता है। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतराए खून निकला। शेर नंबर 1। सुन तो सही जहां में है तेरा फसाना क्या, कहती है तुझको हल्के खुदा गायबाना क्या। मुश्किल मुश्किल अल्फाज के मानी है जहां दुनिया को कहते हैं, कायनात को कहते हैं, फसाना कहानी दास्तान या वो बात जो लोगों में मशहूर हो जाए। हल्के खुदा अल्लाह की मखलूक यानी आम लोग, गायबाना पीठ पीछे गैर मौजूदगी में। शेर का मफहूम है तेरी गैर मौजूदगी में तेरे बारे में दी गई राय ही से तेरी हैसियत और कदरों कीमत का तयन होगा। तशरीह देखें। आतिश के गजल में जो सपाहियाना ललकार, आतिश पेशे के लिहाज से सिपाही थे, तो उनकी गजल में भी हमने ये सिपाहियाना एक तो जहीरा अल्फाज भी मिलता है और वो दबंग लहजा भी मिलता है। तो इसीलिए तशरीह में हमने इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। आतिश की गजल में जो सपाहियाना ललकार, मारका आराई, बुलंद आहंग और आतिश नवाई मिलती है, वो शौराए कराम की तमाम मानूस आवाजों से मुख्तलिफ और अलग है। उन्होंने गजल की आम तशबीहात, पामाल इस्तारों से हटकर बराह रास्त तगज़ुल का जादू जगाया। गजल की अलामात को आतिश ने एक नया मिजाज और नया आहंग दिया। आतिश का कलाम अपने मखसूस लबो लहजे और इनफिरादी अंदाजे बयान की वजह से साफ पहचाना जाता है। ये वो तीन चार जुमले हैं जो आपने इस गजल की हर शेर की तशरीह से पहले लिखने हैं। यहां से गजल की इस शेर की तशरीह का आगाज होता है। लोगों का आम रवैया ये है कि वो हर शख्स के मुंह पर उसकी तारीफ करते हैं और उसे बुरा कहने या उसके की हामियों को उछालने की जुर्रत नहीं करते, जिसकी वजह से वो शख्स अपने मुतालिक बहुत सी गलत फहमियों में मुब्तला हो जाता है और उसका नफ्स उसे अपने मुतालिक खुश फहम बना देता है। नतीजा ये होता है कि वो शख्स अपनी इस्लाह नहीं कर सकता। आतिश ऐसे शख्स को खिताब करते हुए कहते हैं कि जरा इन बातों को भी सुन जो दुनिया में तुम्हारे मुतालिक मशहूर हैं और जिन बातों का तज़किरा तुम्हारे मुतालिक तुम्हारी अदम मौजूदगी में किया जाता है, क्योंकि खूबियों और हामियों के मुतालिक सही बात वही होती है जो मुंह पर नहीं की जाती और जिसे गैर हाजिरी में जेर बहस लाया जाता है और लोग इस पर इजहार ख्याल करते हैं। आतिश महबूब या दोस्त को ये बताना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन सी बुराइयां हैं, क्योंकि आतिश चाहते हैं कि इन बुराइयों को उनका दोस्त, उनका महबूब दुरुस्त कर ले और सीरतो किरदार के एतबार से खूबसूरत इंसान बन जाए। या उसकी आरजू ये है कि ये जुल्म सितम, बदअहदी, बेवफाई और बेअदाई छोड़कर उसके लिए सरापा मेहरो मोहब्बत हो जाए। सूफियाना और अखलाकी नुक्ता नजर सूफियाना और अखलाकी नुक्ता नजर
سے مانا جاتا ہے کہ حلق ہدا کی زبان نقارہ ہدا ہوتی ہے، یعنی جو بات عوام میں متفقہ طور پر مشہور ہو وہ سچ کے قریب ہوتی ہے۔ آتش یہاں انسان کو خود احتسابی کی تلقین کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لے تاکہ اسے معلوم ہو سکے کہ معاشرے میں اس کا اصل کردار اور مقام کیا ہے۔ بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو، زبان خلق کو نکارائے خدا سمجھو۔ شعر نمبر 2 ہے، زیر زمین سے آتا ہے جو گل سو سر بکف، قارون راستے میں لٹایا خزانہ کیا۔ مشکل الفاظ کے معنی ہے زیر زمین، زمین کے نیچے سے، مٹی کے اندر سے، گل پھول کو کہتے ہیں۔ سو کا مطلب ہوتا ہے اس لیے یا اس طرح، زر پکف کا مطلب ہے ہتھیلی میں سونا لیے ہوئے، زر سونے کو کہتے ہیں اور کف ہتھیلی کو۔ قارون یعنی قارون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ایک انتہائی امیر شخص تھا، جو اپنے غرور اور نافرمانی کی وجہ سے اپنی بے پناہ خزانے سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا تھا۔ مفہوم ہے پھول ہاتھ میں سونا لیے اگتا ہے، جیسے زیر زمین قارون نے سونا بکھیر رکھا ہے۔ تشریح میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ شعر نمبر 1 کے آغاز میں ہم نے آتش کے بارے میں جو چند جملے لکھے ہیں وہ آپ نے یہاں بھی لکھنے ہیں اور یہاں سے پھر تشریح کا آغاز کرنا ہے۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک سرمایہ دار آدمی تھا۔ اسے موسیٰ علیہ السلام نے تبلیغ حق کی اور دولت کو خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی، مگر وہ ایمان نہ لایا اور اپنی ضد پر اڑا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی دولت سمیت زمین میں دھنسا دیا۔ اس تلمیح کا حوالہ دے کر آتش نے ایک خوبصورت مضمون بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو پھول بھی زمین سے اگتا ہے وہ ہاتھوں میں سونا لیے ہوتا ہے۔ آتش نے زرے گل کو زرے بکف ہونے سے تعبیر کیا۔ یوں لگتا ہے کہ جب قارون کو زمین میں دھنسایا گیا تو اس نے اپنا خزانہ راستے میں لٹا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر پھول اپنے ہاتھ میں سونا لیے ہوئے زمین سے نمودار ہوتا ہے۔ یہ شعر حسن تعلیل کی عمدہ مثال ہے۔ لٹایا ہے قارون نے وہ خزانہ کہ ہر گل زرے کف نکلا زمین سے۔ صنعت حسن تعلیل کا مفہوم یہ ہے کہ وجہ کوئی اور ہو اور شاعر کوئی اور وجہ بنا لے۔ اس شعر میں یہ صنعت بڑی خوبصورتی سے استعمال کی گئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پودوں پر جو پھول لگتے ہیں اور زمین سے جو پودے نکلتے ہیں وہ ایک نباتاتی عمل ہے کہ بیج بوئے جاتے ہیں، پنیری لگائی جاتی ہے، تب پودے وجود میں آتے ہیں اور انہیں پھول لگتے ہیں۔ پھولوں کا رنگ سنہری ہے جو ایک فطری بات ہے، مگر شاعر نے حسن تعلیل سے کام لیتے ہوئے یہ کہا کہ قارون اپنے خزانے سمیت جب زمین میں دھنسا تو اس کا سونا زمین کی تہوں میں بکھر گیا اور پھول کا سنہری رنگ اس بکھرے ہوئے سونے کی وجہ سے ہے۔ حالانکہ یہ وجہ نہیں بلکہ توجیہ محض شاعرانہ ہے۔ جیسے بہار کے موسم میں پھولوں کی سرخی کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں ایسا کہاں بہار کی رنگینیوں میں جوش شامل کسی کا خونے تمنا ضرور ہے۔ شعر نمبر 3 ہے، اڑتا ہے شوق راحت منزل سے اسپِ عمر، مہمیز کہتے ہیں کسے تازیانہ کیا۔ اچھا، مشکل الفاظ کے معنی ہے شوق راحت، سکون کا شوق، اسپِ عمر کہتے ہیں عمر کا گھوڑا، مہمیز کہتے ہیں ایڑ کو اور تازیانہ چابک کو کہتے ہیں۔ مفہوم ہے عمر کے گھوڑے کو ایڑ لگانے کی ضرورت نہیں، وہ منزل کے شوق میں خود بخود بھاگا جا رہا ہے۔ تشریح دیکھیں، یہ دنیا پریشانیوں اور مصیبتوں کی آماجگاہ ہے۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے وہ جو پہلے شعر کی تشریح کے آغاز میں ہم نے جو 2-3 جملے آتش کے بارے میں اور آتش کی شاعری کے بارے میں لکھے ہیں وہ آپ نے اس شعر کے آغاز میں بھی لکھنے ہیں، اس کے بعد تشریح
شروع کرنی ہے۔ یہ دنیا پریشانیوں اور مصیبتوں کی آماجگاہ ہے، سکون نام کی کوئی چیز اس میں موجود نہیں۔ جب تک انسان زندہ ہے اسے غم سے نجات نہیں مل سکتی۔ یہ موت کی منزل ہے جس پر پہنچ کر انسان کو قرار آئے گا۔ آتش نے اس شعر میں عمر کو ایک تیز رفتار گھوڑے سے تشبیہ دی ہے جو بغیر ایڑ لگائے اور چابک مارے دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی اسپِ عمر کو، یعنی عمر کے گھوڑے کو اضافی ترغیب یا سزا کی ضرورت نہیں، مہمیز اور تازیانے کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے جب حوصلے پست ہو جائیں یا مشکلات سے انسان گھبرا جائے، لیکن جب شوق اور عزم مضبوط ہو اور منزل کی سمت بھی معلوم ہو تو مسافر راستے کی ساری تکلیفوں کو صرف منزل کی راحت کے لیے برداشت کرتا ہے۔ زندگی مصائب و آلان کے خارزاروں کا مطلب ہوتا ہے کانٹے، وہ ایسا باغ جس میں کانٹے ہی کانٹے ہوں، خارزاروں سے عبارت ہے۔ سکون آخرت کی منزل میں ہے، بشرط یہ کہ انسان اس دنیا میں اس منزل کو پرسکون بنانے کی سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اس زندگی کے راستے میں انسان جتنی محنت کرے گا، جتنی تکلیفیں برداشت کرے گا، اتنا ہی اس کی اخروی منزل راحت کا گہوارہ بن جائے گی، مرکز بن جائے گی۔ اس شعر میں منزل کو اسی راحت اور راستے کو اس الفت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ عمر کا گھوڑا تیز رفتاری سے محض اس لیے جا رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد موجودہ دکھوں سے نجات ملے اور آنے والی منزل کی راحتیں نصیب ہوں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وقت عمر اور زندگی ویسے ہی تیز رفتاری کے ساتھ گزر رہی ہے۔ غالب نے اس کو بڑے عمدہ انداز میں بیان کیا ہے۔ رو میں رخش عمر کہاں دیکھیے تھمے، نہ ہاتھ باغ پر ہے نہ پا ہے رکاب میں۔ ٹھیک ہے جی، شعر نمبر 4 ہے۔ تبلو علم ہی پاس ہے اپنے نہ ملک و مال، ہم سے خلاف ہو کے کرے گا زمانہ کیا۔ مشکل الفاظ کے معنی، طبل کا مطلب ہوتا ہے ڈھول یا وہ نقارہ جو بادشاہوں اور فوج کی آمد یا شان و شوکت کے لیے بجایا جاتا ہے۔ علم جھنڈے کو کہتے ہیں، پرچم یا نشان سلطنت کو۔ طبل و علم ایک ملا کے شاعر نے ایک ترکیب بنائی ہے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ شاہی جاہ و جلال، اقتدار اور حکومت و امارت، ملک و مال، زمین جائیداد اور دولت، خلاف ہونا، دشمن بن جانا، روٹھ جانا۔ شعر کا مفہوم ہے ہمارے پاس نہ تو کوئی شاہی جاہ جلال یعنی طبل و علم ہے اور نہ ہی دنیاوی مال و دولت، اس لیے اگر یہ زمانہ ہمارا دشمن بھی بن جائے تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ٹھیک ہے جی، اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ تشریح سے پہلے ہم نے وہی 2-3 جو جملے میں نے شعر نمبر 1 کے شروع میں آتش کی شاعری اور اس کے بارے میں لکھے ہیں وہ آپ نے یہاں بھی لکھنے ہیں۔ اس شعر میں خواجہ حیدر علی آتش درویشانہ بے نیازی اور توکل کا اظہار کر رہے ہیں۔ لکھنؤ کے اس دور میں جہاں لوگ مال و دولت اور درباری عہدوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے، آتش نے فقر و قناعت کا مطلب ہوتا ہے توکل کی زندگی کو ترجیح دی۔ شاعر کہتے ہیں کہ دنیا عام طور پر ان لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہے یا انہیں ڈراتی ہے جن کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، جیسے بادشاہ جنہیں اپنی سلطنت چھن جانے کا ڈر ہو یا امیر لوگ جنہیں اپنی دولت کے لٹ جانے کا خوف ہو۔ لیکن شاعر کہتا ہے ہم تو فقیر اور درویش ہیں، ہمارے پاس تو نہ حکومت کے پرچم اور نقارے یعنی طبل و علم ہے اور نہ ہی کوئی زمین اور مال و دولت ہے۔ جب ہمارے پاس دنیا کی کوئی چیز موجود ہی نہیں تو یہ ظالم زمانہ یا ہمارے دشمن ہم سے کیا چھینیں گے؟ آتش نے اس شعر میں یہ سچائی بیان کی ہے کہ مادی چیزوں کی خواہشات سے
آزادی انسان کو نڈر بنا دیتی ہے۔ ایک سچے درویش کو زمانے کی مخالفت کا کوئی خوف نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا بھروسہ صرف خدا پر ہوتا ہے۔ یہی فقر کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ بقول نذیر اکبر آبادی، جو فقر میں پورے ہیں وہ ہر حال میں خوش ہیں، ہر کام نے، ہر دام نے، ہر جال میں خوش ہیں۔ گر مال دیا یار نے تو مال میں خوش ہیں، بے زر جو کیا تو اسی احوال میں خوش ہیں۔ افلاس میں، ادبار میں، اقبال میں خوش ہیں، پورے ہیں وہی مرد جو ہر حال میں خوش ہیں۔ شعر نمبر 5 دیکھیے۔ بےتاب ہے کمال ہمارا دل خزیں، مہماں سرائے جسم کا ہوگا روانہ کیا۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے۔ بےتاب، تڑپنے والا، بے چین، بے قرار، کمال بہت زیادہ، انتہا درجے کا، دل خزیں کہتے ہیں غمگین دل، دکھا ہوا دل۔ مہمان سرا کا مطلب ہے مہمان سرا یا سرائے جسم، ٹھیک ہے، وہ ہوٹل یا مسافر خانہ جہاں مسافر عارضی طور پر ٹھہرتے ہیں۔ یہاں شاعر نے انسانی جسم کو ایک عارضی مسافر خانہ کہا ہے۔ روانہ ہونا، کوچ کرنا، چلے جانا، مراد موت واقع ہونا۔ مفہوم ہے، ہمارا غمگین دل اس قدر بے چین ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے روح اب مسافر خانے یعنی جسم کو چھوڑ کر رخصت ہونے والی ہے۔ تشریح کے سلسلے میں میری وہی ہدایت ہے کہ آپ نے شعر نمبر 1 کے اوپر جو آتش کی شاعری کے بارے میں 3-4 جملے لکھے ہیں وہ یہاں بھی لکھنے ہیں۔ اس کے بعد تشریح اس طرح سے شروع کرنی ہے۔ اس شعر میں آتش نے زندگی کی ناپائیداری اور روح و جسم کے تعلق کو ایک بہت ہی خوبصورت استعارے کے ذریعے سمجھایا ہے۔ شاعر نے انسانی جسم کو ایک مہمان سرائے یعنی مسافر خانے سے تشبیہ دی ہے۔ جس طرح ایک مسافر رات بھر مسافر خانے میں رکتا ہے اور صبح ہوتے ہی اپنی اگلی منزل کی طرف نکل جاتا ہے، بالکل اسی طرح ہماری روح بھی اس مادی جسم میں چند روز کے لیے قید ہے۔ موت دراصل روح کا اس عارضی مسافر خانے سے نکل کر اپنے اصل وطن عالم ارواح یا خدا کی طرف لوٹ جانے کا نام ہے۔ اب جان جسم خاکی سے تنگ آ گئی بہت، کب تک اس ایک ٹوکریے مٹی کو ڈھوئیے۔ شاعر کہتا ہے کہ میرا دل دنیا کے غموں، مصیبتوں یا الہی عشق یا عشق الہی میں اس قدر تڑپ رہا ہے اور اس کی بے چینی انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ اب یہ اس جسم میں مزید نہیں ٹھہر سکتا۔ دل کی یہ حد سے بڑی ہوئی بے قراری اس بات کا اشارہ ہے کہ اب یہاں سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے اور روح اس قید خانے سے آزاد ہو کر پرواز کرنے والی ہے۔ آتش نے لکھنوی رنگ شاعری سے ہٹ کر اس شعر میں صوفیانہ اور فلسفیانہ گہرائی پیدا کی ہے، جہاں موت کوئی ڈراؤنی چیز نہیں بلکہ روح کی اپنے اصل سے ملاقات کا ایک ذریعہ ہے۔ شعر نمبر 6 ہے۔ یوں مدعی حسد سے نہ دے داد تو نہ دے، آتش غزل یہ تو نے کہی عاشقانہ کیا۔ مشکل الفاظ کے معنی۔ مدعی کہتے ہیں دعویٰ کرنے والا۔ شاعری میں اس سے مراد دشمن، رقیب یا حاسد یا ناقد ہوتا ہے، تنقید کرنے والا۔ حسد کہتے ہیں جلن کو، کینہ یا بغض۔ داد دینا، تعریف کرنا، داد و تحسین پیش کرنا۔ آتش شاعر کا تخلص ہے، خواجہ حیدر علی آتش۔ عاشقانہ، محبت کے رنگ میں ڈوبی ہوئی، دل پر اثر کرنے والی۔ شعر کا مفہوم ہے، اے آتش، مخالفین جلن کی وجہ سے تمہاری اس غزل کی تعریف نہیں کرتے تو نہ کریں، ورنہ تیری یہ غزل لاجواب اور محبت کے رنگ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ یہاں پہ بھی میری نصیحت وہی ہے کہ آپ نے آتش کی شاعری کو پہلے بیان کرنا ہے۔ شعر نمبر 1 میں جو 2-3 جملے لکھے ہیں پہلے وہ لکھنے ہیں، اس کے بعد یہ تشریح لکھیں گے۔ مقطع میں آتش نے اپنے رقیبوں
اور حاسدوں کو مخاطب کیا ہے جو ان کی شاعری کی خوبصورتی کو دل سے تسلیم تو کرتے ہیں مگر حسد کی وجہ سے زبان سے تعریف نہیں کرتے۔ آتش شاعرانہ تعلی سے کام لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے آتش، مضامین اور فن کے اعتبار سے تیری یہ غزل بڑی بلند پایا اور عاشقانہ ہے۔ جب کلام میں سچائی اور عشق کا رنگ شامل ہو جائے تو وہ لوگوں کے دلوں میں خود بخود گھر کر لیتا ہے، پھر کسی کی مصنوعی تعریف کا محتاج نہیں رہتا۔ اس مضمون کو میر تقی میر نے اس طرح بیان کیا ہے: جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگز، تا حشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا۔ دراصل یہ وہ زمانہ ہے جب شعر و شاعری کے حوالے سے لکھنؤ دو طبقوں میں بٹا ہوا تھا۔ ایک طبقہ جانبداران ناسخ تھا اور دوسرا طبقہ جانبداران آتش۔ ان کے آپس میں مقابلے ہوتے رہتے تھے جن سے اردو شاعری کو یہ فائدہ پہنچا کہ دونوں اس استاد فن مقابلے کے خیال سے طبیعت پر زور دے کر شعر کہتے تھے اور ان کی لطیف پیرائے میں نوک جھونک بھی رہتی تھی، مگر تہذیب کے دائرے سے کبھی باہر نہیں نکلتے تھے۔ جیسے کہ آتش کی شامل نصاب معروف غزل کے مقطع کا اشارہ بھی امام بخش ناسک کی طرف ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ محاکمہ کرتے ہوئے آتش کو ترجیح دیتے ہیں اور لکھتے ہیں: میں تو یہ کہوں گا کہ لکھنوی ادب اور شاعری کا صحیح نمائندہ آتش ہی ہے، ناصح نہیں نہ تھا۔ عزیز طلبہ، امتحان میں اچھے نمبر حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تشریح لکھتے وقت شعر کے مطابق تشریح کریں، غیر ضروری معلومات اور حوالوں سے پرہیز کریں، صرف پوچھے گئے شعر کی تشریح کریں۔ امید ہے اس ویڈیو کی مدد سے اس غزل کے متعلق آپ کے تمام تصورات واضح ہو گئے ہوں گے۔ اگر اس غزل کے کسی بھی شعر کے متعلق آپ کا کوئی سوال ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں۔ اس ویڈیو کو اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ شیئر کریں۔ مزید تعلیمی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔